अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है आपके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन जिससे आप कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। इसी खास मकसद के लिए हमेशा अपने एक गेस्ट को दावत देते हैं और आज हमने एक बहुत ही खास गेस्ट को दावत दी है अपने प्रोग्राम में। तो लाइव शुरू करने से पहले अपने टॉपिक की तरफ से जाने पहले मैं चाहूंगी कि आपसे अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं ताकि हमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सर इरफान बट से, जो कि YES के प्रेसिडेंट है, यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी के। तो पहले से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो इरफान साहब, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास मौजू पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि नौजवान जो है वो हमारी कौम की तामीर में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं। तो इरफान साहब, हम हमेशा ये सुनते हैं कि जो नौजवान है वो हमारे लिए कौम का एसेट है, हमारे लिए ये करेंगे, हमारे कौम का बहुत ज्यादा जो हम रिलायबिलिटी है हमारी यूथ पर है। तो वो ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमें ये तो पता है कि नौजवानों का किरदार बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनका किरदार बहुत ज्यादा है हमारी सोसाइटी? सही। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि जो हमारी खुशकिस्मती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ये तकरीबन दूसरा ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा नौजवान पाए जाते हैं। तकरीबन PEW की रिसर्च के मुताबिक 64% जो है वो हमारे पास यूथ मौजूद है, और वेस्ट के पास इस वक्त 35% है। तो गोया हम कमोबेश इनसे डबल यूथ रखते हैं अपने साथ। तो अगर हम ये यूथ के पास बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है वक्त, जो सबसे अहम चीज़ है। यानी अभी जो नौजवान हमारे पास है अभी वो 30-35 साल तक जो है वो एक्टिवली जो है एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो एक चीज़ इनके पास वक्त होती है और दूसरी चीज़ इनके पास होती है पावर, एनर्जी, जो कि नौजवान बुजुर्गों के पास ये दो चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इस वक्त हमारे पास बेतहाशा मौजूद हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है। अगर हम उसको सही तरह यूटिलाइज कर लें तो हम अपनी कौम की बड़ी अच्छी तामीर कर सकते हैं। हम अक्सर व बेशतर जो है वो मिले भी हैं हुकूमत के लोगों से भी, हमने उन्हें कहा कि भाई आप लोग 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, 2050 के अंदर ये जो आज का नौजवान है ये 2050 के अंदर अपने टॉप के ऊपर या अरूज के ऊपर होगा, तो आप इसके लिए प्लान करें। तो अगर हमारे नौजवान बनफ्स नफीस खुद और हमारे मुल्क के इदारे भी कुछ इस तरह की सोच विचार रखें कि भाई वो 2050 की प्लानिंग करें, जिस तरह तुर्की के अंदर 2053 और 2071 यानी 2071 एंड 2053 की प्लानिंग की जा रही है। तो ये दरअसल ये नस्ल की प्लानिंग है। अगर वक्त ज़्यादा ना हो तो एक मिसाल मुझे याद आ गई आपकी इजाज़त से। हम फुटबॉल के भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो हम सन 2002 में जापान के अंदर जो है ना वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, तो वो टीम जीत नहीं सकी। तो हम गए हुए थे जापान, तो हमने जब बात की उनसे, उन्होंने कहा यार हमें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम 2050 के वर्ल्ड कप में जीतेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और शॉक्ड हुआ। मैंने कहा अभी 2050 का मतलब ये है कि तकरीबन 48 या 50 साल बाद। तो तकरीबन 48-50 साल से मुराद ये है कि अभी तो यानी उन लोगों की शादियां भी नहीं हुई जिनके बच्चों पे आप तरबियत करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हैं। तो इस वक्त नौजवानों को बनफ्स नफीस खुद और हमारे इदारों को 2050 की प्लानिंग करनी चाहिए कि ये जो नौजवान जो अपनी अरूज पे जाएगा वो कैसे कैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की जो टॉप और एलीट क्लास है वहां पर बैठे होंगे। यानी UN के अंदर हमारे लोग मौजूद हों, हम एजुकेशन के अंदर हमारे लोग मौजूद हों दुनिया के अंदर। तो ये इस वक्त नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि अपनी नाक से आगे निकल के थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ सके। बिल्कुल। तो इरफान साहब, हमने बात की कि प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आगे आने वाली यूथ को जो हमें अपॉर्चुनिटीज देनी है या जो भी ये चीजें हैं, अगर हम बात करें तो हमने अपनी यूथ को इस वक्त एम्पावर करना है। तो आपको क्या लगता है हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं हमारी तरफ से यूथ को एम्पावरमेंट मिले? देखिए इसमें अच्छा सवाल है। इसमें पहली चीज़ तो ये है मोहतरमा कि मुझे अल्लाह ताला ने स्पोर्ट्स से, चूँकि मेरा लिंक है तारुफ के अंदर, मैं तकरीबन कुछ 27-28 के करीब ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। ममालिक के अंदर यूथ ओलंपिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हमने इंटरनेशनल मुकाबले जो दुनिया की सतह के ऊपर हमने खेले हैं। इस वजह से यानी पूरी दुनिया की जो क्रीम होती है ना वो होती है यूथ ओलंपिक्स के अंदर नज़र आती है आपको, जो नौजवानों की क्रीम। 2010 के अंदर मैं खिलाड़ी था, 14 और 18 तीनों अटेंड किए। तो उन नौजवानों से ना हमारी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं।
تو میں اس نتیجے پہ نکلا ہوں کہ اس نوجوان سے بہت زیادہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے ہمارے نوجوان سے، کیونکہ میں خود یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے صدر ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ نوجوانوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں، دن میں سینکڑوں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نوجوانوں سے، تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جو چیز ایک لیک کر رہے ہیں ہم، جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں اور جس کی وجہ سے جو بین الاقوامی جو دوسرے ممالک ہم سے آگے ہیں، وہ ہے ڈائریکشن. یعنی ہمارے یہاں پوٹینشیل یوتھ ہے ڈائریکشن لیس، ان کے ہاں بالکل اتنی پوٹینشیل نہیں ہے لیکن ڈائریکشن ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت نوجوانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، جس طرح آپ بھی یعنی ایک اسی طرح کا ایک پروگرام ہے کہ کسی فرد کو بلا کے ہم ڈائریکشن کی طرف متوجہ کر رہے ہیں قوم کو، تو اس وقت نوجوانوں کو قوم کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے جو قوم بنا سکے. یعنی ابھی تک ہم قوم نہیں ہیں، تو اگر ہم لوگ مل کے، سب لوگ، سب ساتھی، سب افراد مل کے ڈائریکشن کی طرف نوجوانوں کو دیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آنے والی نسل کے اوپر ہمارا انشاءاللہ احسان ہوگا. بالکل. جیسے کہ آپ نے بات کی ہے ہمارے یوتھ کا کہ کافی ڈائریکشن لیس ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں یوتھ کے ساتھ جن کو وہ سالو نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے ان کی ڈائریکشن بھی جو ہوتی ہے وہ ڈائریکشن لیس ہو جاتی ہیں. اچھا، میں آپ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت آپ کی نظر میں وہ یوتھ میں کیا چیزیں لیک کر رہی ہیں جو کہ سوسائٹی کی گروتھ کو روک رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے نا جی، ہمارے یہاں جو سب سے بڑا جو ایک لیک کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان ویژن لیس ہے. یعنی نہ تو ہمارے یہاں نوجوان کا کوئی مشن ہے، اس کا میکسیمم مشن جو ہے اگر وہ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں ایک نوکری لے لوں. اور یعنی وہ یونیورسٹی میں تعلیم علم کے لیے نہیں کر رہا، یونیورسٹی میں تعلیم تربیہ کے لیے حاصل نہیں کر رہا، یونیورسٹی میں تعلیم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک ڈگری لے کر نوکری کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تعلیم کر رہا ہے. تو اس کی جو ہے وہ ہمیں اس ڈائریکشن کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان لوگوں کو کوئی ایک پرپز آف لائف دینے کی ضرورت ہے. یعنی ہمارا پرپز آف لائف بہت محدود ہے. انسان کا جو پرپز ہوگا، جو گول ہوگا، اس گول اور پرپز کے مطابق وہ کوشش کرے گا اور اس سے میں جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ایک بات کی ڈائریکشن کی، تو وہ لوگ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مطلب میں لاہور میں ہوں، مجھے سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ میں نے پنڈی جانا ہے یا کراچی جانا ہے. اب جب میں بس میں جاؤں گا نا تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے طے کیا کہ میں کراچی جاؤں اور میں پنڈی کی بس میں بیٹھ جاؤں. پنڈی میں بس میں بیٹھ کے میں پنڈی ہی جاؤں گا، میں کراچی نہیں جا سکتا. تو نمبر 1 چیز اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا ایک گول طے کریں کہ آپ کا پرپز آف لائف کیا، آپ نے پہنچنا کہاں ہے، وٹ از یور الٹیمیٹ گول، آپ نے جانا کہاں ہے. جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ میں نے کراچی جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس بس میں بیٹھیں گے، پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کیا ریسورس چاہیے، آپ کس طرح جا سکتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ کیا اپرچونیٹیز ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمیں جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایک نوجوان نسل کو ڈائریکشن دینی ہے اور اس کے ساتھ آبجیکٹیو اور گول، ان کی پرپز آف لائف کو بیان کرنا ہے. جی، آپ نے جیسے بات کی کہ ہم نے اپنی یوتھ کو ڈائریکشن دینی ہے، تو یہ ڈائریکشن کیسے مل سکتی ہے انہیں؟ اچھا، اس میں جو ہے میم اس طرح ہے کہ جو ڈائریکشن جو ہے وہ ہمیں ایک تو اسے کہتے ہیں شش جہت، ہمیں آگے اور پیچھے دیکھنا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارے ساتھ ہمارا ماضی کیا تھا، ہم کس حال میں ہیں، اور یہ حال ہمارا کیا مستقبل تعمیر کرے گا. تو اس کو آپ کو سب سے پہلے تو اوور آل دیکھنا پڑے گا ایز اے قوم کی سطح کے اوپر. بدقسمتی سے یہ ہوا یا ہو گیا یا کر دیا گیا، اور ہماری کم علمی نے اس کو اڈاپٹ کر لیا کہ ہم اپنے ماضی سے تعلق توڑ چکے ہیں. یعنی اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا ماضی ہے وہ ایک ڈارک ایج بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے، یہ لکھا بھی آ رہا ہے کہ اوور ینگ پیپل آر لیس موٹیویٹڈ، ہاؤ کین وی چینج دیٹ. تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ہمارا نوجوان اس وقت احساس سے کمتری کے اندر مبتلا ہے. اسے پتا ہے کہ میرا جو ماضی ہے وہ ایک ڈارک ایج تھا. ہمیں یہ کام کرنا ہے، جو کام کر سکتے ہیں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں، آپ کو اور مجھے بھی، میں بھی یہی کام کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایک گولڈن ایج ماضی کے ساتھ جوڑنا ہے. ایک کتاب ہے سلیمی صاحب کی، ایجپشن ہے، انہوں نے لکھی ہے 1001 انوینشنز. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج مغرب کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ ان 1001 انوینشن کے اوپر کھڑی ہیں، اور وہ انوینشن مسلمانوں نے کی. تو ہمارے پاس ذہین عبقری لوگ تھے، عبقری کہتے ہیں انٹیلیجنٹ آدمی کو، وہ عبقریت اب بھی موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں احساس کمتری ہے. تو ہم نے اس احساس کمتری سے لوگوں کو نکالنا ہے، ان کو احساس برتری دینا ہے. ہمارا الحمدللہ
بڑا روشن ماضی تھا. تو اپنے حال سے نکلنا ہے, ہمیں ماضی کے ساتھ جڑ کے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے. تو یہ ڈائریکشن اگر ہم نوجوانوں کو دیں, اس پہ کام کریں کہ اپنے نوجوانوں کو ماضی کے ساتھ جوڑ کر, علامہ اقبال جیسے بڑی شخصیت ہمارے یہاں موجود ہیں جو صرف 9 نومبر تک موجود ہے, یعنی ان کا زندگی جو ہے وہ 9 نومبر پہ کیک کاٹنے تک ختم ہوتی ہے. تو ان کے افکار کے اوپر, ان کی تعلیم کے اوپر, ان کا آپ میسیجز دیکھیں, کیا موٹیویشنل میسیج ہے. ابھی آپ جو آئے تھے موٹیویشن نہیں ہے, آپ اقبال کو پڑھیں, وہ کتنا موٹیویشن ہے, کتنا وہ آپٹیمسٹ ہے کہ بھئی ہم جو ہے دنیا دوبارہ فتح کریں گے. آپ یہ دیکھیں, میں اس دن پڑھ رہا تھا رجب طیب اردگان کا, کہ رجب طیب اردگان کا جو ہے وہ کیا سلسلہ ہوتا ہے. اس نے کہا میں نے اپنے ماضی کے ساتھ قوم کو جوڑ دیا, میں نے قوم کو جو ہے وہ ایک امید دے دی ہے, قوم تعمیر ہو گئی ہے. اب تعمیر ہو گیا اس وقت دنیا کی بڑی طاقتوں کے اندر, یہ کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اس پہ بات کریں گے, جو آفٹر کووڈ ایک نئی زندگی آ رہی ہے, جو پوسٹ کووڈ ایک نئی زندگی ہے, اس کے اندر ترکی جو ہے وہ دنیا کی پہلی 5-7 طاقتوں میں آ جائے گا. اور یہ بالکل اس نے 10 سے 20 سالوں کے اندر جو ہے پوری دنیا کو یورپ کے مرد بیمار کو یورپ کا سب سے مضبوط آدمی بنا کے رکھ دیا. مضبوط آدمی جو ہے چند ہی سالوں کے اندر وہ بن جائے گا. تو یہ ہمیں یہ کرنا ہوگا, جو ہے وہ تاریکی سے نکال کے روشنی دینی ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک اور ایشو بھی ہے کہ ہمارے اب کے نوجوان کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی آ گئی تو ان کی ریڈنگ ہیبٹ جو تھی نا وہ خراب ہو چکی ہے. تو ریڈنگ ہیبٹ کتنی ضروری ہے اور وہ کیسے ڈیولپ کریں گے؟ یہ بہت ہی شاندار اور عمدہ آپ کا سوال ہے. قدرتی طور پہ کل ہی میں نے لکھا بھی اس پہ, میں وہ بھی ایسے شیئر کرتا ہوں. میں ایک دکان پہ گیا اور میں نے ان سے گپ شپ ڈسکشن کرنا شروع کی. تو انہوں نے کہا ہماری تقریباً 20 سے 40 ہزار روپے کی سیل ہوا کرتی تھی پہلے, کچھ عرصے پہلے, سال پہلے, لیکن اب اتنے ڈکلائن پہ آ گئے ہیں ہم کہ آپ تیسرے دن میں پہلے کسٹمر ہیں. اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس دکان, بہت بڑی دکان ہے کتابوں کی, اور اب ہم یہ تم عرفان آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی ہے. آئی تھنک عرفان کے انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے یا کچھ ڈسکنیکشن ہو رہا ہے, تو ان کی آواز میرے تک کمپلیٹلی نہیں آ پا رہی ہے, ان کی ویڈیو بھی میری طرف اسٹک آ رہی. تو ہم بات کر رہے ہیں, آج ہمارے ساتھ عرفان بٹ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں کہ ہم قوم کی تعمیر میں کیسے نوجوان جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کے ریلیٹڈ ہم نے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کیا کیا اپرچونیٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں اس کے معاملے میں. تو جتنے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کو میں دوبارہ بتا دوں کہ آج ہم بات کریں کہ قوم کی تعمیر میں جو نوجوان ہے وہ کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ ہم نے عرفان سے جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں آپ پلیز وہ بھی ایڈ کریں ہیں. انشاءاللہ میں وہ بھی چاہوں گی کہ مجھے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے سوالات ضرور کامنٹس پہ لیو کریں, ہم انشاءاللہ ان کو بھی ایڈ کریں گے. اور جو بات ہم کریں وہ آج بہت ہی اہم اور خاص بات ہے, کیونکہ جو نوجوان ہے وہ ہماری قوم کا اثاثہ ہے. تو جب تک نوجوان اپنا بھرپور جو ہے پارٹیسپیشن نہیں کریں گے, کنٹریبیوشن نہیں دیں گے, تو ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. جو عرفان صاحب تھے وہ ہمارے سے کسی انٹرنیٹ یا ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئے. وہ جیسے ہی ہمیں جوائن کریں گے ہم دوبارہ لائف کا آغاز کر دیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. تب اس سے پہلے جو ہم بات کرتے وہ یہ تھے کہ یوتھ ہماری قوم کے لیے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور ہم کیسے اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, کیسے یوتھ میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ وہ ہماری جو قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں. تو جیسے ہی ہمیں عرفان صاحب جوائن کریں گے تو ہم ویسے ہی اس کو آگے بڑھائیں گے. تو جب ہمیں عرفان صاحب نے دوبارہ جوائن کر لیا تو جی عرفان صاحب ہم چاہوں گی ہم بات کو اسی جگہ سے کنٹینیو. ہاں میں معذرت, میں تو گفتگو میں تھا, میں تو دیکھ نہیں سکا کب میں کیا, یعنی ہم کس پوائنٹ پہ تھے, مجھے اگر جی آپ اس کو ہم بات دوبارہ. کرتے تھے, آپ میں بتا رہے تھے اپنا واقعہ جو آپ 3 دن بعد مطلب ان کی پہلے کسٹمر تھے جی جی اس شاپ پر. جی جی تو وہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے کتاب لی ہے یہ 5 سالوں میں ہماری پہلی کتاب, اب یہ اور بہت مطلب اتنی اچھی کتاب تھی کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے پڑھنا شروع کی. تو اس کتاب کی کشش نے مجھے اتنا کھینچا رکھا کہ میں صبح فجر تک, بلکہ بعد از فجر بھی وہ کتاب پڑھتا رہا. یعنی وہ اتنی اچھی کتاب تھی جس کو وہ یہ کہتے کہ اب ہم اس کو ردی میں پھینکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں, اور اب ہم اس کو ردی میں پھینک رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ادارے کو بھی بند کر دیں. تو یہ بہر صورت ہماری علمی زوال جو ہے, تحقیق کا نشتر جب کند ہو گیا, یعنی علمی زوال جب ختم ہو گیا,
تو بدقسمتی سے ہم نے جو سریا یعنی جو مقام ہم نے پایا تھا، جو عروج کے اوپر ہم تھے، وہ ہم نے خود جو ہے وہ مغرب کو دے دیا کہ ہم اب تحقیق کا نشتر بند کر رہے ہیں، تو آپ برائے کرم ہماری جو ورلڈ پاور ہے، جو ہماری جو دنیا کے اندر حاکمیت یا جو ڈومیننسی تھی، وہ اب ہم نے مغرب کو شفٹ کر دی ہے، کیونکہ مطالعہ، تحقیق یہ وہ چیز ہے جو آپ کو عروج کے اوپر لے کے جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے، انفارمیشن، علم جو ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک تمہید تھی، اس کو ہم کیسے کریں؟ اوبویسلی ڈیجیٹلائز دنیا ہو گئی ہے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں لیکن اس کے فائدے بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اگر اس طرح کریں، ہم ایک ماحول کریٹ کریں، ہمیں ہمارے بڑوں کو اس کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ ہمارے انفارچونیٹلی بڑے خود مطالعہ نہیں کرتے۔ ہماری فیملی کے اندر اگر مطالعہ ہوگا تو وہ مطالعہ جو ہے ہمارے نچلی نسل میں منتقل ہوگا۔ ہم ایک ماحول کریٹ کریں، ایک انوائرمنٹ ڈیولپ کریں، اس انوائرمنٹ کے اندر ہم لوگوں کو کتاب دوستی کی طرف لے کے آئیں اور کتاب کی اہمیت بتائیں کہ کتاب کس اہمیت کی حامل ہے، اور یہ کتاب آپ کو عروج دے دیتی ہے، اور یہی کتاب اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو زوال دے دیتی ہے۔ تو یہ ماحول کریٹ کرنا پڑے گا، انوائرمنٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کو اٹھانا پڑے گا، ہمیں ادب کے لوگوں کو عزت دینی ہوگی، ہمیں ہمارے ہاں جو ہیروز ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو ورتھ ہے، وہ ادب کے لوگوں کو نہیں ہے، وہ انٹلیکچوئلز کی نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ اگر معاشرے کو دیکھیں کہ کس طرح وہ ادب، مطلب وہ اشفاق احمد رحمہ کا جو ایک قول ہے کہ جو مجھے پتہ لگا کہ بھی قوم عروج کیسے کہتی ہیں، وہ سب نے یقیناً سنا ہوگا کہ وہ اٹلی میں گئے، انہوں نے کہا کہ جی میرا چلان ہو گیا اور جو ہے وہ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکا، لیکن جب میں دوسرے تیسرے ہفتے گیا، آخری دفعہ جو آخری ہیئرنگ تھی، مجھے جانا پڑا، میں نے جایا تو مجھ سے جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیوں آپ اتنا لیٹ کیوں ہیں، یہ تو ہم آپ سزا دیں گے اور فلاں فلاں۔ انہوں نے بتایا کہ میں استاد ہوں، تو جج کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہم معذرت ہے، ہم نے آپ کا ٹائم ضائع کیا ہے۔ گویا کہ کسی معاشرے کے اندر جب علم کی اہمیت اور قدر بڑھ جاتی ہے تو آپ کے ہاں عالم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عالم صرف دینی عالم نہیں ہے، سائنس کے عالم ہے، اسٹرونومی کے عالم ہے، میتھمیٹکس کے عالم ہے، الجبرا کے عالم ہے، فزکس کے عالم ہے۔ تو جب آپ کے ہاں ویلیو اور ورتھ نہیں رہتی، پھر پلیجرزم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو چھوٹے ذہن کا آدمی ہے وہ پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے، نہ علم ہوتا ہے نہ تحقیق ہوتی ہے، اور بس وہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اور جو بھی نوجوان ہیں ان کو کی ویلیو دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے کتابوں کی، کتابیں پڑھنے والوں کی، علم والوں کی، اور علم والوں کو بھی جو ہے وہ محبت اور شفقت کے ساتھ نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر اس عادت کو کسی نہ کسی طرح، ایون اب میں یہ نہیں کہتا کہ پرانے انداز میں کریں، نئے ساز کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، بدلے ہوئے رجحانات کے ساتھ جو ہے وہ کریں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک اور سوال جو آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا تحقیق کا، میرے خیال سے ہماری نوجوان نسل کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز تحقیق کے بغیر مان بھی لیتے ہیں، اس کو آگے اسپریڈ بھی کر دیتے ہیں، اور اگر ہم نے کوئی بھی چیز کرنی تو ہم تحقیق نہیں کریں۔ تو یہ عادت کیسے ڈالی جائے ان کو کہ وہ کوئی بھی کام کریں تحقیق کے ساتھ کریں؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں تو ایک تو ہے نا کہ معاشرتی طور پہ تو قرآنی احکام ہے، یعنی یہ قرآنی احکام ہے کہ کوئی بھی چیز سورۃ الحجرات کے اندر ہی موجود ہے، حدیث اس کے اندر بہت سی آتی ہیں کہ تمہارے لیے جھوٹا ہونے کا یہی کافی ہے کہ تم بغیر تحقیق بات آگے کری جاؤ۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ تو ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ چلو جی معاشرتی ہے، بچوں کو سمجھایا جائے اور کوشش کی جائے، یہ تو قرآن احکام حکم دے رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے آگے نہ کرو۔ تو یہ ایک صریحاً گناہ بھی ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور معاشرے میں اس سے بہت زیادہ پرابلمز جنریٹ ہوتی ہیں، تو اس پہ جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ دراصل ہمارے ہاں جو اس وقت معاشرہ بن چکا ہے، معذرت کے ساتھ، یہ جو ٹاک شوز ہیں، میرا ذاتی خیال ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ میں اپنا خیال بیان کر رہا ہوں کہ ٹاک شو جو ہے وہ اس برائی کی جڑ ہے۔ میں تو اکثر کہا کہ تو ٹاک شوز بند کر دیں، ہمارے ملک کے آدھے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو سنب کرنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کے خلاف بات کرنی چاہیے کہ آپ معاشرے کا بیڑا غرق کری جا رہے ہیں، جتنا جھوٹ آپ پھیلاتے ہیں، جتنی بدماشی آپ کرتے ہیں۔ مطلب پچھلے دنوں جو مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک واقعہ ہوا، آپ سب اس سے آگاہ ہوں گے، حالانکہ انہوں نے جو بات کہی ہے، وہ بیچارے چونکہ شریف آدمی ہیں تو معذرتیں کرتے رہے ہیں، مگر نہ ان کی بات غلط نہیں تھی، بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے۔ تو جتنے اس وقت بدماشی ہماری میڈیا کی فیلڈ میں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو آگے بڑھ کر ان کالی بھیڑوں کو صاف کر کے ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمارا بھی ڈیجیٹل دنیا کے اندر، اس وقت ڈیجیٹل دنیا، ایون اس وقت جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے اور جو آگے تھوڑا سا فورسی جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو جو نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی وہ اپنے معاملات کو یوٹیوب کی طرف اور سوشل میڈیا کی طرف شفٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں نوجوان بہت زیادہ ایکٹیو ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انہیں
اس چیز کو بتانا چاہیے کہ بغیر تحقیق جو بھی اس میں اچھے علم والے، بالغ ذہن والے، عقل والے لوگ ہیں، ان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چیزوں کو سپریٹ کرنا چاہیے کہ بغیر علم بھی کسی چیز کو جو ہے وہ فارورڈ نہ کریں، وہ یوں ہی تحقیق کیے بغیر آگے نہ کریں، اس سے معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے۔ تو عرفان صاحب یہاں پہ کچھ آڈینس کے سوال بھی آ رہے ہیں، میں چاہ رہی ہوں وہ بھی ایڈ کروں تاکہ اس کو مزید افیکٹو طریقے سے لے کے چلیں، تھوڑا جی انٹریکشن بالکل۔ بھی ہو جائے گی آڈینس سے۔ امین خان کا سب سے پہلا سوال ہے کہ سر اپرچونٹیز کیسے کریٹ کی جائیں ینگسٹرز کے لیے؟ اچھا، اس میں امین بھائی اس طرح ہے کہ جب ہم بھی یعنی شروع کیا نا جی کام، ہم نے تو ہم نے کہا کہ ہم مطلب میری ابھی بھی عمر 26 سال ہے، تو ہم نے جب کام شروع کیا زیادہ ینگ تھے، تو ہم نے کہا کہ یار ہمیں کوئی نہ کوئی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا، ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھا اور پازیٹیو کام کریں۔ تو ایک بات تو یہ کیٹیگوریکلی کلیئر کرنی ہے، بہت زیادہ محنت کے بعد ہم اس میں یہ کلیئر ہو گئے ہیں کہ کوئی آپ کو اپرچونٹی نہیں دے گا، کوئی آپ کو جگہ نہیں دے گا، جو بھی ہے یو ہیو ٹو ڈو یور سیلف، یعنی آپ کو اپنے طور پہ خود ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ والا حساب کوئی نہیں ہے کہ کوئی آ کر آپ کی دکھ کی دوا نہیں کرے گا، آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ تو جو اپرچونٹیز جو آپ کہہ رہی ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی ذہن دیا اس کو استعمال کرنے سے، اگر مکھی پر مکھی ماریں گے تو مکھی ہی مرے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے کریٹو جو جوہر آپ کو ذہن دیا، انوویشن کا ذہن دیا آپ کو، اس کو استعمال کریں، یوٹیلائز کریں۔ دنیا جدید سے جدید ہو رہی ہے، اس جدید سے جدید دنیا کے اندر نئی سے نئی اپرچونٹیز آ رہی ہیں، یعنی اگر کانسٹنٹ جگہ رہے تو وہ اپرچونٹیز ختم ہو جاتی ہیں۔ جب جدت کی طرف چیز جاتے ہیں، نئے راستے کی طرف جاتے ہیں، تو نئی سے نئی دنیا کھلتی ہے۔ نئی سے نئی دنیا کے اندر آپ ایک ڈور کھولتے ہیں، وہ ایک ڈور پوری نئی دنیا کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے مشن سیٹ کرنے چاہیے، ہمیں نیڈز آف سوسائٹی دیکھنے چاہیے، ہمیں گیپس آف سوسائٹیز دیکھنی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا اسکل ہے جو ہم معاشرے میں امپیکٹ کر سکیں، اور وہ پھر خود شروع کر دینی چاہیے۔ آپ شروع کر دیں، آپ اکیلے چلیں گے، آہستہ آہستہ قافلہ بن جائے گا۔ کلثوم بیوی کے سوال کا جواب آپ پہلے ہی دے چکے ہیں کہ وائی پیپل آر ینگ موٹیویٹڈ لیس موٹیویٹڈ اینڈ ہاؤ وی کین چینج دیٹ، اس میں آپ مزید وی کین کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ جی جی بالکل، ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے جو سیلف موٹیویٹڈ ہوں، ہمیں ایسے نوجوان چاہیے جو اس تاریکی سے، مایوسی سے اٹھے۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک بات بڑی اہم ہے، آپ پوری دنیا کا اندھیرا ملا کے ایک کمرے میں جمع کر دیں تو ایک دیا کافی ہے اس اندھیرے کو چاک کرنے کے لیے، اس تاریکی کو چاک کرنے کے لیے ایک دیا کافی ہے۔ تو وہ دیا ہمیں بننا ہوگا، اور دیا obviously اپنے ارد گرد، اپنی سراؤنڈنگز میں اپنی روشنی دیتا ہے۔ اس دیے سے دوسرا دیا جلانا ہوگا، ہمیں اپنے ارد گرد موٹیویٹڈ لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، جو موٹیویٹڈ لوگ ہیں ان کو دیا جلانا ہوگا۔ ایک دیا جلے گا، یقیناً اندھیرا چاک ہو جائے گا، اور پھر اس دیے سے دوسرا دیا جلائیں۔ تو ہمیں ایسی لیڈرشپ کی، کریکٹر لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ آنےسٹ نوجوانوں میں لیڈرشپ کا مطلب ہمارے ہاں بڑا عجیب ہے کہ فوراً عمران خان اور نواز شریف لیڈر آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جس فیلڈ میں، آپ جس کلاس میں، آپ جس اسکول میں ہیں، جس سبجیکٹ میں ہیں، آپ جس میڈیم میں، آپ جس ادارے میں ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سپورٹس میں ہیں، آپ بیوروکریسی میں ہیں، آپ ایون اسکول اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اٹانومی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اسٹرانومی پڑھ رہے ہیں، آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہاں پر دیا بننا ہے، خود دیا بننا ہے، اور اس دیے سے دوسرا دیا جلانا ہے۔ ایک اور سوال جس کو ہم نے کافی اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہے، محمد ریحان کا وہی سوال ہے کہ ہماری یوتھ ہے ڈائریکشن لیس ہے، ہاؤ وی کین سارٹ دیٹ، اگر آپ اس پہ بھی کوئی کامنٹ دوبارہ ایڈ کرنا چاہیں۔ میرا خیال ہے اس پہ تو میں بات کر چکا ہوں۔ یہ بیسیکلی تو جو ہے نا ہمارے بزرگوں کے کرنے کے کام ہے، یعنی حقیقتاً یہ کام جو ہے وہ بزرگوں کے کرنے کا کام ہے، لیکن الحمدللہ بزرگوں نے یہ ذمہ داری ہمیں خود دے دی ہے کہ وہ اگر ہمیں ڈائریکشن دے سکتے ہوتے تو ہمیں ڈائریکشن دے چکے ہوتے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو ایک قدم، لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ ہے ایک قدم آگے بڑھانا، ایک قدم آگے بڑھانے کو لیڈرشپ کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خود قدم بڑھا کر اب اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم نے بھی نہ کی تو جو ہمارے بعد آنے والی نسل ہے وہ ہماری نسل کو بھی گالیاں دے گی اور اگلی نسل کو بھی گالیاں دے گی۔ پھر وہ گالیاں صرف ٹاک شو پہ نہیں رہے گی، وہ اسکول، کالج اور تھڑے کے اوپر بیٹھے لوگ بھی کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم اگر فَإِذَا عَزَمْتُ مُتَوَكِّلُ اللَّهِ، اگر ہم عزم کر لیں، ہم اگر ارادہ کر لیں تو اللہ پر یقین کرتے ہم شروع کریں، ہمیں رستہ نکل آئے گا، ہمیں رستے نکل آئیں گے۔ میں اس وقت اپنی
کوئی انفورس نہیں کرنا چاہ رہا چیز کو کہ یہ ڈائریکشن ہے یہ کرنا چاہیے, یہ بات نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود موٹیویشن ہو کے کام شروع کر دینا چاہیے. ہم شروع کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ نکل آئے گا راستہ, بالکل. جس طرح پوری صبا سے تاریخ میں ہمیشہ نکلتا رہا. بالکل صبا سے پوچھیے, وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ نیو تھنگ, ہاؤ دس مینٹیلٹی کین بی چینج. یہ اصل میں ہمیشہ سے ہی رہا ہے جی. اگر آپ رینائسنس کو پڑھ لیں, اگر آپ اسلامی عروج کو پڑھ لیں یا اسلامی زوال کو پڑھ لیں, اسلامی زوال کی بھی یہی وجہ تھی, اسلام کی تو نہیں, مسلمانوں کی زوال کی معذرت. اور جو مغرب کا عروج ہے, یہ مغرب کا زوال ہو رہا ہے یا جو ہوا تھا, اس کو بھی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو یہ ہمیشہ سے ایک ذہنیت رہی ہے. اس میں ایک کتاب ہے, میرے ذہن سے نکل گئی ہے, سیولائزیشن کے اوپر ہے, اگر میرے ذہن میں بھی آئی تو میں آپ سے شیئر کروں گا. اس نے بڑا اچھا اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہر قوم کی عروج و زوال کی ایک لائن ہوتی ہے, یعنی جس طرح دل کی وہ بنتی ہے نا, بالکل اسی طرح ہماری بھی قوموں کی بھی یہی ہے. تو جب وہ انوویشن کی طرف آتی ہیں, جب وہ کریٹیوٹی کی طرف آتی ہیں, جب وہ تخلیقی جوہر لے کر آتی ہیں, جب وہ کچھ نئے کرنے کی سوچ آتی ہیں, تو وہ عروج پہ جانے لگ جاتی ہیں. پھر جب جا کے یہ مینٹلٹی رک جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت ٹاپ پہ ہیں, ان کو سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پھر وہ وہاں پہ اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اور گریجولی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں ہم لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ اس سوال سے پہلے میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس زوال پر اپنے منتہا پہ پہنچ چکے ہیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ, آپ جیسے لوگ, مجھ جیسے لوگ انشاءاللہ مل کر اس کریٹیوٹی کو جنم دیں گے, اس کریٹیوٹی کو پیدا کریں گے, اس مینٹلٹی کو پیدا کریں گے جو کریٹیوٹی کر سکتی ہے, اور یہی ہماری عروج کی ابتدا ہوگی, اور یہی ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع نہیں ہو گیا ہوا. آپ اگر غور کریں تو اس وقت ہمارے ہاں بے تحاشا نوجوان ہیں تو کم از کم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلا ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر بھی اپنے آپ کو کتاب سے جوڑنا پڑے گا, مطالعہ اور تحقیق سے جوڑنا پڑے گا, علم سے دوستی بڑھانی پڑے گی, محبت بڑھانی پڑے گی, اور اپنے گول سیٹ کرنے ہیں. اگر ہم ایز اے قوم یہ گول سیٹ کریں, آپ دیکھیں گے انوویشن آنے لگ جائے گی. آپ ایسا گول سیٹ کر لیں کہ 2050 کے اندر UN کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوں. یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, گوگل ہے, فیس بک, امیزون, ان کی جو CEO ہیں وہ ہمارے پاکستانی ہوں. ہمیں یہ تربیت کرنی ہے, ہمیں نظام تعلیم کو اتنا اچھا لے کے جانا ہے, نظام معاشرت کو اٹھانا ہے, نظام معیشت کو اٹھانا ہے, نظام عدل و انصاف کو اٹھانا ہے. ہمیں ایسے جج لے کر آنے ہیں جو ہمارے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر سکیں. جب آپ اس قوم کو یہ ڈائریکشن اور مشن دے دیں گے, اس کے اندر آٹومیٹکلی انوویشن شروع ہو جائے گی. انوویشن ہمیشہ اسٹیپ نمبر 2 ہے. اس انوویشن سے پہلے ہمیشہ آپ کے اوپر کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں. مطلب آپ اگر پڑھیں 16ویں 17ویں صدی کو, تو یہ جو مسلمانوں سے جب علم لے کر کچھ لوگ واپس گئے, تو یہ علم کی طاقت تھی جو مغرب کے اندر ارتعاش پیدا کی. بھی تم لوگ غلط کر رہے ہو. ایک سٹیگننٹ مینٹیلٹی کے اوپر انہوں نے ارتعاش پیدا کی, یعنی رکے ہوئے پانی میں پتھر پھینکا. اب اس پتھر سے چلتے چلتے جو بھی ہوا, غلط ٹھیک پہ میں اس وقت تبصرہ نہیں کر رہا, لیکن یہ سیکنڈ سٹیپ میں پھر انوویشن شروع ہوئی. فرسٹ سٹیپ میں رگے ہوئے دماغ کے اندر کچھ نوجوانوں نے علم کی بنیاد کے اوپر ارتعاش پیدا کیا. تو اب بھی اس معاشرے کے اندر جہاں ایک ذہنیت رکی ہوئی ہے, جامد ہے, سٹیگننٹ جسے کہتے ہیں, اس کے اندر علم کی بنیاد کے اوپر یہ کچھ نوجوان انشاءاللہ اس کو وہ سٹیگننٹ کو جو ہے وہ ارتعاش پیدا کریں گے, اور وہ پھر بعد ازاں ہمارے ہاں وہ انشاءاللہ وہ بن جائے گی ایک. بالکل. نیکسٹ سوال یہ کہ وائی آور ہیروز آر گیٹنگ چینجڈ. جی, یہ اس کے بھی یہی جواب ہے. ہمارے اصل میں یہ یاد رکھیے گا, ہیروز جو ہیں, ہیروز اپنے پیچھے آئیڈیولوجی رکھتا ہے, اور آئیڈیولوجی ہمیشہ اپنے آگے ہیرو رکھتا ہے. جب ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کمتری, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کم ہیں. یعنی کم اس وقت ہوگا جب ہم کسی کو اچھا سمجھیں گے. تو ہمیں جب یہ پتہ لگے گا نا کہ اچھا کون ہے, ہم سمجھیں گے اچھے تو ویسٹ والے ہیں, یہ مغربی لوگ بہت اچھے ہیں. ہم احساس کمتری میں چلیں گے کہ ہم ان سے کم ہیں. اب جب ہم کم میں چلیں گے پھر ہم ان کے ہیروز دیکھیں گے, پھر ہم ان کے ہیروز کو آئیڈیلائز کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ جو اکبر علی آبادی نے کہا تھا کہ وہ اکیلے نہیں آتے, وہ اپنا نظام تعلیم لے کے نہیں آتے, وہ پیچھے پورا کلچر لے کر آتے ہیں. پھر وہ ہیرو اپنا کلچر لے کر آئے گا. ہمارے لیے ہیرو اس وقت شاہ رخ خان ہوگا تو شاہ رخ خان نہیں ہوگا, شاہ رخ خان پیچھے پورا کلچر لے کر آئے گا. ہم ہیرو شاہ رخ خان کو سمجھ رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ہمارا کلچر چینج ہو جائے گا. جب ہمارا کلچر چینج ہو جائے گا تو پھر ہمارے ہیرو وہی بنیں گے جو ہمارا جن سے, یعنی آپ ابولش جو ہوئی ہے 1924 میں اتاتورک نے جو کی ہے ترکی کو,
اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہی تھا. وہاں ینگ ٹرکس بہت مشہور ہیں, تو ینگ ٹرکس یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بہتر ہے نا وہ ویسٹ ہے. پھر ویسٹ کے ہیروز کو انہوں نے مشاہدہ کیا, وہ ہیروز آئے اور ہیروز پہ پورا کلچر لے جائے. تو اس وقت ہم لوگ ایک کوگنیٹو ڈسوننس کے شکار ہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم مدینہ میں مریں, ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم مکہ میں زندگی گزاریں, ہمارا دل ہے کہ ہم یورپ سے تعلیم لیں, ہمارا دل ہے کہ ہم جو ہے وہ امریکہ میں جا کر ملازمت کریں, اور رہتے ہم کانا کاچھا میں ہیں. تو اس وقت ہم لوگ ایک ایسی کوگنیٹو ڈسوننس کے شکار ہیں, یعنی چاہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, ہو کچھ اور ہی جاتا ہے. اچھا, ہونے کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو اس وجہ سے ہمیں ہمارے ہیروز, اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پرابلم ہے جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, بلکہ یہ سوال نہیں آئیڈینٹیفائی کی ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کریٹ کریں, اپنے ہیروز جنریٹ کریں, اپنے ہیروز کو اہمیت دیں. اس وقت سب سے بڑا ہیرو علامہ اقبال ہے ہمارا. وہ الگ بات ہے کہ وہ 9 نمبر کے کیک تک رہ گئے ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑا سا ذرا غور کریں تو وہ ایک پوری فکر لے کر آتا ہے. اس کے پیچھے ایک پورا نظریہ ہے, اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے, اس کے پیچھے ایک طاقت ہے, قوت ہے, انرجی ہے. تو میرا خیال ہے, اور ہم بھی اس وقت یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی جو ہماری سوسائٹی, اس کو سب سے زیادہ اقبال رحمہ کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھی 9 نومبر سے آگے جہاں اور بھی ہیں, یعنی 9 نومبر سے آگے بھی نکلنا چاہیے. تو اقبال رحمہ کو ہمیں پریورٹی دے کر اپنے ہیروز کریٹ کرنے چاہیے. واللہ یقین کریں, گاندھی اتنا بڑا ہیرو بن چکا ہوا ہے ویسٹ کے اندر, مغرب کے اندر, کہ آپ سوچ نہیں سکتی. جبکہ اندرا گاندھی یہ کہتی ہے کہ میرے پاس اگر 100 گاندھی ہو اور ایک قائد اعظم برابر ہے. تو وی آر فیلڈ, ہم فیل ہیں اپنے ہیروز کو پورٹری کرنے میں. انڈیا نے اپنے ہیرو کو بڑا کیا, انڈیا بڑا ہو گیا. ہم اپنے ہیرو کو یعنی جو ہیرو 100 گنا زیادہ بڑا ہے اس کو میں چھوٹا کر دیا. قائد اعظم کو, قائد اعظم کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے, جبکہ ہمارے دشمن کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا. تو یہ ہم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اپنے ہیروز کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ہیروز کو اٹھانا چاہیے, اس سے ہمارا کلچر اٹھے گا, ہمارے کلچر سے ہم لوگ اٹھیں گے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. جی, تو رضا پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ وی موٹیویٹ ینگ جنریشن ٹو بینیفیشل پاتھ. ہاؤ وی موٹیویٹ ینگ جنریشن ٹو بینیفیشل پاتھ. اصل میں اس میں بھی 2 چیزیں ہیں جو میں شیئر کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ بہت زیادہ چلتا ہے, موٹیویشنل اسپیکر, اور یہ بہت زیادہ ایک بیماری پھیل گئی ہے. تو تھوڑا سا میں بات کو لنک کروں گا, ذرا اس کو تسلی سے سن لیجیے گا. موٹیویشنل اسپیکر کرتا ہے, ہم بلاتے ہیں, ہم اسے کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم این انٹرپرینور کے اوپر ایک اچھی گفتگو کر دے. وہ بیچارہ کوئی انگریزی کی ایک کتاب اٹھاتا ہے امریکہ میں لکھی ہوئی, اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھتا ہے, انٹرنیٹ پہ گوگل سے سرچ کرتا ہے, اور وہ آگے قوت گویائی, اچھی گفتگو کرنے کے طریقے میں, بغیر بتائے, بغیر سنے کہ بھئی لوگ کیا سوچ رہے ہیں, وہ یعنی جو ہے نا سائی وال میں, سرگودے میں یا چیچا بدنی میں جا کے نا وہی تقریر کر دیتا ہے. تو چاہے انگریزی میں کر دیتا ہے, لوگ بیچارے اردو کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی انہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تاثیر نہیں پیدا ہوتی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل کچھ نہیں ہے. آپ سنتے ہیں, اب بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں, بہت بوسٹ ہوتے ہیں. یعنی میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ آپ گویا کہ چھت پہ لگ جاتے ہیں, آپ بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پہ, لیکن اس کی تقریر سن کے چھت پہ لگ جاتے ہیں. لیکن جو ہی وہ جاتا ہے نا, تو آپ اتنے زور سے گرتے ہیں کہ کرسی بھی نہیں رہتی, آپ زمین پہ جا گرتے ہیں. تو اس لیے کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکر ہونا ضروری نہیں ہے. کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کی اپنی سکسیس سٹوری ہونا ضروری ہے. کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ یہ بتا سکیں, مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم ایک جگہ گئے ایک سیشن اٹینڈ کرنے, تو انٹرپرینورشپ کے اوپر تھا. تو ایک ہماری فیمیل کولیگ تھی, انہوں نے کہا میں اپنا 60 لاکھ روپیہ سم تھنگ لگی اسی طرح کی 60 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ کا بزنس شروع کیا, اور اب میں 0 پہ ہوں. میں نے اس بزنس کو فلاپ کر دیا, اور اب میں ایک بہترین جو ہے نا وہ بزنس کنسلٹنٹ ہوں. یعنی جو بندہ اپنا بزنس کھڑا نہیں کر سکا, فیل ہو گیا, وہ کتابیں پڑھ کے بزنس کنسلٹنٹ بن گیا. اس کے مقابلے میں ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اٹھتا ہے, وہ اپنی پوری سکسیس سٹوری بناتا ہے, وہ 20 لاکھ سے 60 لاکھ بناتا ہے. ہمارے یہاں 20 لاکھ سے 0 بنا کے جو ہے وہ انٹرپرینورشپ سکھانے لگ جاتے ہیں. وہ 20 لاکھ سے 60 لاکھ بنا کے آتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو سر, میں نے یہ کیا ہے, اس طریقے سے گزرو, یہ مجھے ہرڈلز آئی ہیں, اس طرح میں نے ان کو کوپ کیا ہے, اور یہ کوپ کر کے میں اب یہاں پہ کھڑا ہوں. اگر آپ نے سکسیس ہونا تو یہ ہو, دس از اسٹوری. اب اپنی اسٹوری بنائیں. تو اگر آپ نے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے, اگر آپ نے کسی کو اٹھانا ہے, تو آپ کا مثال کے طور پہ میں ایک اچھا فٹ بالر بننا چاہتا ہوں یا کرکٹر بننا چاہتا ہوں فار ایگزامپل, اور میں جو ہے وہ باکسنگ کر رہا ہوں.
میں کس کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں؟ احمقانہ حرکت ہے جو ہماری پوری قوم کر رہی ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر عمران خان آگے بتائے کہ سر یہ ہوتی ہے کیپٹنسی, وہ پھر 1992 میں یہ نہ بتائے کہ 1992 کی ورلڈ کپ کی وجہ سے مجھے پاکستان ملا, لیکن وہ یہ بتائے کہ کیپٹنسی یہ ہوتی ہے, ہمیں سمجھ آئی گی, ہم کہیں گے یار ہاں. اس کے مقابلے میں جا کے 1992 کے ورلڈ کپ جیتنے والوں کو جا کے اگر سکھا رہا ہوں گا کہ جی کیپٹنسی یہ ہوتی ہے, تو اس کی ورتھ نہیں ہے. تو اس لیے اگر ہم نے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے تو خود کچھ بنے. مجھے اکثر ایک استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینی ہے تو خود اچھے بنے, وہ خود بخود آپ کی طرف آ جائے گا, آپ کو دعوت بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود بخود آپ کو فالو کرنے لگے. اچھا عرفان, ایک اور جو مسائل دیکھنے میں آتے ہیں, ہماری یوتھ جو ہے وہ چیزوں کو پریکٹیکلی نہیں دیکھتی, فینٹسائز کرتی ہے. کیا یہ وجہ ہے کہ وہ ریالٹی ایکسپٹ کرنے میں دیر لگا دیتے ہیں اور جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوتا نہیں اور وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں؟ ہاں بس وہ ایسے ہی ہے نا جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ وہ جب انڈیا سے جنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ دھمکی دینے لگتے ہیں کہ دھمکی نہ دو, ہم آج کل ارتگل دیکھ رہے ہیں. تو مطلب اب ہم خود تو ارتگل بن نہیں سکتے, لیکن جو ہے سوچ سوچ کے اندر ہمارے سے بڑا ارتگل کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ہے, یہ ایک غلط اپروچ ہے ہمارے ہاں, اور یہ اپروچ زیادہ تر ان لوگوں میں ہے جو عملی نہیں ہے. جو آئیڈیلسٹک اپروچ ہوتی ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے, ایک خیال کے اندر بیٹھے بٹھائے سوچ لینا کہ ہم دنیا فتح کر لیں گے, کوئی ایسا انقلاب آئے گا کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا اور ہم خود چوری کری جائیں گے. تو ایسے ہوتا نہیں ہے. ریئلسٹک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پورا, آپ جہاں پہ ہیں, مطلب مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نوجوانوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور میں پھر خواب میں ہی ایک پلان بنا لیتا ہوں, اس پہ عمل شروع کر دوں گا تو میں فلاپ ہو جاؤں گا. اگر مجھے کام ہونا ہے تو مجھے نیڈ انالیسس کرنا پڑے گا, مجھے انالیسس کرنا پڑے گا کہ اگر مجھے نوجوان کو ٹھیک کرنا ہے تو نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں. ہم لوگ نیڈ انالیسس نہیں کرتے, بلکہ نیڈ انالیسس چھوڑیں, ہم انالیسس ہی نہیں کرتے, ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ شروع کر دیتے. تو اگر تو اولن تو ہم کر نہیں پاتے, اگر کرتے ہیں تو ہم ری انوینٹ آف ویل شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں نیڈ انالیسس کرنا چاہیے. نیڈ انالیسس کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے, مطلب میں نے نوجوانوں کی تعمیر کرنی ہے یا نوجوانوں کے کردار کی تعمیر کرنی ہے, تو میں نیڈ انالیسس کروں, پرابلمز کیا ہیں, ہمارا کردار گرا کیوں, ہم ٹھیک ہو کیوں نہیں رہے ہیں, پھر اس کے اندر میں دیکھوں کہ یہ فلاں 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 پرابلمز ہیں, اب میں اس کا سولوشن دوں. ہمارے ٹاک شو کی طرح پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے مطلب اس دہی کی لسی نہ بنائی جائے رگڑ رگڑ کے, بلکہ اس کے سولوشن بات کیجیے, اس کی الٹرنیٹیو بات کیجیے, اور جتنا آپ الٹرنیٹیو دے سکتے ہیں سولوشن اور الٹرنیٹیو دے کے ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں. صحیح ہے. تو عرفان, اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں تو کچھ ٹپس, خاص ٹپس جو آپ یوتھ کو اسپیشلی دینا چاہیں کہ اپنی زندگی میں وہ چیزیں ایڈ کریں تاکہ وہ اس قوم کا فیوچر ہے تو وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے. علم اور عمل کے اندر یکسانیت. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناگوار ہے یہ چیز کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں. ہمارے ہاں پورا قوم جو ہے, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف یہ ایک کام کر لیں کہ جو ہم تجویز دے رہے ہوتے ہیں یا جو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, مطلب میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا, اتنی مساجد ہیں, اتنی دعائیں ہیں, اور اتنی, مطلب آپ جمعے کو دیکھیں تو اتنی دعائیں ہوتی ہیں. آپ پورے پاکستان کو ذرا, مطلب اس کو چھوڑیں, کرونا وائرس کے اندر 10 بجے جتنی بجے ہماری اذانیں ہو گئی ہیں تو کچھ ٹھیک نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ 10 بجے اذانیں دے رہے ہیں لیکن صبح 10 بجے 2 نمبری بھی کر رہے ہیں, 10 روپے کی ہی چوری کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نصیحتیں بہت اچھی کرتے ہیں, بہت اچھی کرتے ہیں, واللہ بہت اچھی نصیحتیں کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ, اور باتیں بھی بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کہاں تک کر رہے ہیں. اگر آپ کی یہ ٹوئنز, یہ علم اور عمل کی ٹوئنز ہمارے ہاں عالم ہیں, اتنی زیادہ ہماری لمبی لمبی گفتگویں ہیں, لیکن کردار پھر بگڑتا جا رہا ہے. یعنی جتنا علم بڑھا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, جتنا نام نہیں لینا چاہتا لیکن مثال دیتا ہوں, پچھلے عرصے میں جتنی کامرس کے کالج کھلے ہیں اتنی کامرس ڈاؤن ہو گئی ہے. یعنی جتنی تجارت پڑھائی جا رہی ہے اتنی تجارت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ علم اور عمل میں مماثلت کیوں نہیں ہے, ہم جو پڑھاتے ہیں وہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ نوجوانوں کو بھی اپنے علم اور عمل کے اندر یکسانیت کرنی چاہیے. وہ جرم ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں نہ ہوگا تو جرم نہیں ہوگا. اگر آپ پتہ ہے یا نہیں پتہ, اگر آپ نے اشارہ کاٹ دیا تو چلان تو ہوگا. اس لیے اتنا علم لازمی حاصل کریں جو آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتا ہو, یہ آپ پر فرض ہے. یہ نہ جاننا جرم ہے, اور جب آپ وہ علم لیں
اس کے بعد اس پر عمل کریں جتنا آپ نے علم لیا ہے. علم لینے کے طریقے ہیں, آپ استاد سے ملتے ہیں, آپ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں. سب سے بڑا جو علم کا طریقہ ہے وہ صحبت صالحہ ہے, اچھے دوستوں کے ساتھ. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے. کمپنی میکس اور بریکس, یہ ہے. آپ کی استاد ایک کمپنی ہے, آپ کے دوست ایک کمپنی ہے, آپ کا مرشد, آپ کا جو ٹیچر ہے وہ ایک کمپنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ علم اور عمل کے اندر یکسانیت اور علم کے لیے کوشش. بالکل. تو عرفان صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ آئے اور آپ نے علمی سٹی کے لیے وقت نکالا, اپنے قیمتی وقت سے, اور ہمیں اتنی اچھی باتیں بتائیں. جتنے بھی تھینک یو لوگوں نے ویری مچ. آج ہمیں, بالکل بہت شکریہ, جتنے بھی لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے سوالات ایڈ کیا, ہمارے سیشن کو اچھے طریقے سے سنا. اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے سیشن سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. کچھ سیکھا ہے تو آگے بھی شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے کچھ سیکھ سکیں. آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے علمی سٹی سے صرف اتنا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے لائف سیشن کے ساتھ, آپ کچھ سیکھ سکیں, ایجوکیٹ ہو سکیں اور موٹیویٹ ہو سکیں. تو آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے علمی سٹی سے صرف اتنا ہی. اپنی میزبان اقرا زاہد کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے علمی سٹی. خدا حافظ. السلام.